की है। सूरत तौबा की आयत नंबर 40 है। इस आयत मुबारका में जो मजमून बयान हुआ है उस मजमून की इस महीने से बड़ी मुनासिबत है। यार गारे पैगंबर, रफ़ीक जन्नत, रफ़ीक कौसर, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफ़ात इसी महीने में 22 जमादियुस्सानी को है, जो कल तारीख गुजरी है। तो इस मुनासबत से इस आयत मुबारका में निहायत ही मुख्तसरन 2-3 बातें हैं जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि ये आयत शान अबू बकर में नाजिल हुई है और इस आयत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान ज़ाहिर होती है जो किसी और सहाबी की कुरान की किसी आयत से भी साबित नहीं हो रही। मैं 2-3 वो नुकात आपके सामने रख के बात को ख़त्म कर दूंगा। मुख्तसर सी मजलिस है, दुआ फरमाए अल्लाह दुरुस्त कहने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत को समझने से पहले एक तमहीदी बात यह समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह ने एक मकाम पर किसी काम को अपने जिम्मे लिया, फरमाया मैं करूंगा, और एक मकाम ऐसा है जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम अपने जिम्मे लिया और फरमाया मैं करूंगा, लेकिन जब काम करने का वक्त आया, काम करने की बारी आई, तो अल्लाह ने जो काम अपने जिम्मा लिया था वो भी अबू बकर से कराया, और जो रसूलुल्लाह ने काम अपने जिम्मा लिया था वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कराया। उनमें से पहला काम जो अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया था उसको समझने से पहले पस मंजर समझिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे हैं जी। 13 साल मक्का में गुजारने के बाद जब कुफार मक्का ने हुजूर को मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ताबीर इरशाद फरमाई है वो ये है कि जब कुफार ने हुजूर को मक्का से निकाल दिया, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लाहौर आपका घर है और कोई आपको इतना तंग कर दे, इतना जिच कर दे, इतना सता दे, इतना परेशान कर दे कि आप मोहल्ला नहीं बल्कि लाहौर शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएं, तो उस वक्त आपका क्या आलम होगा, आप मजलूमियत के किस दर्जे पे होंगे। यही माहौल था, यही मंजर था कि जब कुफार ने हुजूर को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, कि ए मक्का के काफरों, ए मक्का के मुशरकों और ए मक्का के बासियों, तुम अगर मोहम्मद सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे, फक़द नसरहुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर पक्की बात है मैं अल्लाह मोहम्मद की मदद करूंगा। यह काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। जब कुफार ने हुजूर को मक्का से निकलने पे मजबूर किया तो हुजूर की मदद और नुसरत करने का काम अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया, लेकिन जब बारी आई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना जाने लगे, तो जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया था वो करवाया किससे? हुजूर को फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दरवाजे पे जाओ, काम मेरे जिम्मे है तुम्हारी मदद करने का, लेकिन तुम्हारी हिजरत का खर्चा भी अबू बकर देगा, सवारी भी अबू बकर देगा, तुम्हारी खिदमत भी अबू बकर करेगा। काम अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया, लेकिन करवाया किससे है? हजरत अबू बकर से। और दूसरा काम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिम्मा लिया, लेकिन करवाया किससे है? हजरत, वो काम यह है कि जब मक्का में हुजूर को मस्जिद नबवी की जमीन पसंद आ गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि भाई जमीन किसकी है? बताया गया जी दो सुहेल, 2 यतीम भाई हैं, उनकी जमीन है और उनके कफील है असद बिन जुरारा। हुजूर ने फरमाया बुलाओ।
سب کو بلایا گیا، اسد بن زرارہ بھی آ گئے، سہل بھی آ گئے، سہیل بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا بھئی یہ تمہاری زمین ہے؟ کہا جی بالکل ہماری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے پسند آ گئی ہے، مسجد نبوی بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، انصار مدینہ ہیں، زمین آپ کو پسند آ گئی تو زمین مفت میں دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کیا فرمایا جی؟ اب یہ وہ کام ہے جو حضور نے اپنے ذمہ لیا۔ جیسے اللہ نے حضور کی مدد کرنے کا کام ہجرت میں اپنے ذمہ لیا تھا، ویسے حضور نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کرنے کا کام بھی اپنے ذمہ لیا، لیکن جب باری آئی ہے زمین کی قیمت ادا کرنے کی تو حضور نے فرمایا ابو بکر انہیں زمین کے پیسے ادا کر دو۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی وہ عظیم المرتبت شان ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ ایک موقع پر اللہ نے اپنے ذمے والا کام ابو بکر سے کرایا اور دوسرے موقع پر حضور نے اپنے ذمے والا کام بھی حضرت ابو بکر سے کرایا۔ اس کے بعد یہ بات سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو بکر ہیں کون؟ یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جو ارب پتی صحابہ تھے۔ کون صحابہ تھے جی؟ ارب پتی صاحب، کروڑ پتی نہیں، لاکھ پتی کروڑ پتی کی بات ہی الگ ہے۔ ارب پتی صحابہ میں سے ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے اتنے بڑے تاجر ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر کا جو ترکہ تھا وہ 40,000 دینار تھا۔ کتنا تھا جی؟ 40,000 دینار۔ یہ کہنے کی بات ہے، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، ایک دینار 3.15 ماشے سونے کا ہوتا تھا۔ آپ 40,000 دینار کے ماشے بنائیے، ماشوں کے تولے بنائیے، تولوں کے پیسے بنائیے تو یہ 2 ارب 30 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اتنے بڑے سرمایہ دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سرمایہ اور بزنس کی ورتھ یہ ہے کہ ارب پتی شمار ہوتے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے، لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پاس 10 دینار باقی تھے، باقی سارا مال میں حضور کے قدموں پہ قربان کر چکا تھا، اور جب حضور نے کہا مجھے یہ زمین پسند آ گئی ہے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں قیمت طے ہوئی وہی 10 دینار جو میرے پاس باقی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ 10 کے 10 دینار مسجد نبوی کی زمین کے لیے آقا کے حوالے کر دیے۔ تو آج جو مسجد نبوی ہے جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کے لیے میں اور آپ سب ترستے ہیں، اس زمین کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کے پہلے لفظ میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر تم محمد کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ محمد کی مدد کرے گا۔ اور کیسے کرائی اللہ نے مدد؟ کس کے دروازے پہ بھیجا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ، کہ ابو بکر سواری بھی تم نے دینی ہے، خرچہ بھی تم نے کرنا ہے، خدمت بھی تم نے کرنی ہے، نصرت بھی تم نے کرنی ہے۔ آگے چلیے اس آیت کریمہ میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ کب ہوا؟ کہ جب کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا مکہ سے، یہ تب ہوا۔ اور ہوا کیا کہ حضور حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئے، ابو بکر اور حضور دونوں ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ کتنے بندے روانہ ہوئے جی؟ 2 بندے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ دونوں کس میں تھے جی؟ اب یہ بات سمجھیے گا، 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو لا تحزن، غم نہ کر۔ یہاں اللہ نے جس کو ثانی کہا وہ حضور ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ کیونکہ حضور اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، جب کافر غار کے دہانے پہ آ گئے نا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو انہیں نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ کہنے والے حضور ہیں، یقولو کی جو ضمیر فاعل ہے یہ حضور اس سے مراد ہے، اور یہی ضمیر فاعل ثانی کی طرف جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ثانی اثنین میں 2 میں سے
دوسرا اللہ نے حضور کو کہا. اللہ نے کسے کہا جی؟ اب سوال یہ ہے کہ دو میں سے دوسرے جب حضور ہیں تو اول کون ہوئے؟ بولیے کون ہوئے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہوئے. جب دو میں سے دوسرے حضور ہیں تو اول ابو بکر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مقام میں، مرتبے میں، شان میں، حیثیت میں، مرتبت میں تو ابو بکر حضور سے اول ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر والی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی محترم ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، معمبر ہے، معطر ہے، بابرکت ہے، باسعادت ہے، طیب و طاہر ہے، اطہر مطہر ہے، اکمل و عاصم ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی محترم ہستی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو میں سے دوسرے جب حضور ہیں اور اول ابو بکر ہیں دو میں سے، تو مرتبے میں تو اول ابو بکر ہو، تو اللہ نے ابو بکر کو اول کیوں کہا، حضور کو ثانی کیوں کہا؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھ آیا؟ اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ غار میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے. غار میں جب سور کی پہاڑی پہ پہنچے ہیں نا جی حضور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور کو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ غار کے باہر رک جائیے، آرام فرمائیے، پہلے میں جاتا ہوں، صفائی کروں گا، خدمت کروں گا، اور پھر آپ کو بلاؤں گا تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے. تو غار میں جب داخل ہو رہے تھے تو غار میں جانے والے پہلے ابو بکر تھے اور دوسرے نمبر پہ کون تھے؟ تو دخول غار کی ترتیب کی وجہ سے اللہ نے اول ابو بکر کو کہا اور ثانی حضور کو کہا. ایک جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا یہاں پہ جواب یہ ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس مقام پر اشارہ فرما دیا کہ اے محمد میں دو میں سے دوسرا آپ کو بنا رہا ہوں، اول ابو بکر کو بنا رہا ہوں، آپ کی امت کو یہ بتانے کے لیے کہ اے پیغمبر آپ کی محبت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی وفاداری میں اول ابو بکر ہے. جب ان تمام چیزوں میں اول ابو بکر ہے تو آپ کے بعد آپ کی خلافت میں بھی اول ابو بکر ہوگا. یہ اشارہ ہے اس آیت. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ دوسرا یعنی حضور کہہ رہے تھے. کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، غم، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پہ آپ کو تیسرا عظمت صدیق کا نقطہ بتا دوں. دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو، لصاحبہ، کسے کہہ رہا تھا؟ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا. یاد رکھیے حضور کے صحابہ 1,44,000 ہیں یا 1,54,000 ہیں. 1.25 سے بہرحال صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہو. اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اس آیت کے تحت جن کا صحابی ہونا نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت میں شک کرتا ہے، قرآن میں شک کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا یعنی حضور کہہ رہے تھے ابو بکر کو، کیا کہہ رہے تھے حضور حضرت ابو بکر کو؟ بولیے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. ابو بکر بس آخری بات ہے، میں زیادہ اتنی سردی میں آپ تشریف لے آئے، آپ کی محبت ہے، میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کی یہ محفل قبول فرمائے. تیسری اور آخری بات سنیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ حضور کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں. اب اس مقام پر لا تحزن ان اللہ معنا کے مقام پر اللہ نے حضور کے ذریعے حضرت ابو بکر کو کیا فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بعین ہی اسی طرح کی خوف کی کیفیت قرآن میں ایک اور جگہ پہ آئی ہے. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا
جب ہمارے فرشتے اور قاصد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ کی قوم کو عذاب دینا ہے، سی بہم وذاق بہم ذرعا، حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے، دل میں تنگی محسوس کی کہ یہ عذاب آنے لگا ہے اور ایسی جگہ پہ آنے لگا ہے جہاں میں بھی ہوں اور میرے ماننے والے بھی ہیں، اور یہاں پہ عذاب آنے لگا ہے۔ حضرت لوط گھبرائے تو ان فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، خوف بھی نہ کیجئے، غم بھی، انا منجوکا، ہم آپ کو بچائیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی۔ یہاں اللہ نے دو لفظ فرمائے، لا تخف ولا تحزن، خوف بھی نہ فرمائیے، غم بھی نہ فرمائیے۔ خوف کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ انا منجوک، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اور غم کیوں نہیں کرنا؟ وَأَهْلَكَ، آپ کے ماننے والوں کو بھی بچا لیں گے۔ معلوم ہوا کہ خوف اپنی ذات کا ہوا کرتا ہے، غم دوسرے کی ذات کا ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کی آیت سے سمجھ آ گئی؟ لا تخف ولا تحزن کہا، ادھر انا منجوک واہلک کہا، لا تخف، غم نہ کر، خوف نہ کر، انا منجوک، تجھے بچائیں گے، ولا تحزن، غم نہ کر کیونکہ تیرے ماننے والوں کو بھی بچائیں گے۔ معلوم ہوا خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ لیکن جب مقام صدیق اکبر آیا، حضرت ابوبکر کی حضور سے محبت کا مقام آیا، تو اللہ نے لا تخف فرمایا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اپنی ذات کا تو خوف ہے ہی نہیں، محمد کا بھی غم نہ کر، اسے بھی بچائیں گے۔ کہاں غار ثور ہے، کہاں کفار مکہ ہے، اور اللہ سند عطا فرما رہے ہیں کہ ابوبکر تجھے اپنی ذات کا تو خوف ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ یہاں بھی یہ فرماتے کہ لا تخف، ابوبکر خوف نہ کرنا، انا منجوک، تجھے بچائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، تجھے خوف ہی نہیں اپنی ذات کا ابوبکر، لیکن محمد کا بھی غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھی یعنی حضور کو بھی بچائے گا۔ اور اللہ نے ایسا بچایا کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، حضور کی امت بھی زندہ ہے، ابوبکر کے دیوانے بھی زندہ ہیں۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔